नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट टीवी। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम पर एक और माशी एटम बम गिराने की तैयारी। 150 अरब रुपए का ज़मीनी बजट तैयार। कराची में एक बार फिर इधर हम और उधर तुम का नारा। नवाज लीग टूट फूट के दहाने पर। पीडीएम का ज़मीनी इंतखाबात में इमरान खान के मुकाबले से एलानिया फरार। नाजरीन, ये हैं आज के वो मौज़ूआत जिन पे आज आपकी खिदमत में तजिया पेश किया जाएगा। उससे कबल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खंजरा पोस्ट टीवी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और उसमें कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना न भूलिएगा। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम पर एक और माशी एटम बम गिराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वो कौम जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, उस पर मज़ीद 150 अरब रुपए का मिनी बजट का बोझ लादने की साजिश तैयार हो गई है। आने वाले दिनों में आपको मज़ीद माशी मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक इंतखाबात से कबल किसी किस्म का कर्ज देने से इनकारी। पहले उन्होंने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के फंड्स प्रोवाइड करने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने इस फंड की फराहमी को इंतखाबात से मुंसलिक कर दिया कि इंतखाबात होंगे तो उसके बाद ये फंड्स रिलीज होंगे। इसका मतलब ये है कि आलमी बैंक की तरफ से हमें फिलवक्त किसी किस्म की इमदाद मिलने की तवक्को नहीं है। IMF ने 1 अरब 80 करोड़ डॉलर देने का अंदिया दिया था। उसकी टीम आनी थी, लेकिन उसकी टीम नहीं आई। अब बताया ये जा रहा है कि IMF ने इंतहाई सख्त किस्म की शराइत मुबैना तौर पे हम पे लागू की हैं, और उन शराइत में उस तरह की शराइत शामिल हैं जो हमारे कौमी मफादात के सरासर मुनाफी हैं। सबसे पहली बात तो हमसे ये कहा गया है कि चाइना के साथ जो हमारे मुआहदे हैं उनको हम रिव्यू करें, आलमी साम्राज्य की हिदायत के मुताबिक उनमें रद्द-ओ-बदल करें, उनकी तनसीख करें या उनमें तरमीम करें। उसके साथ साथ भारत के साथ मुआहदात को हम देखें और उसमें फ्रेंडली मुआहदे करें भारत के साथ। ये एक हमारे ऊपर हथौड़ा बरसाया गया है, और उसके साथ साथ फौज में कमी करने को कहा जा रहा है। पाकिस्तान वैसे ही इंतशार का शिकार है। इस मुल्क को जोग्राफियाई तौर पे अगर कोई ताकत अब तक बचाए हुए है तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात और उसकी करम फरमाई से अफवाज पाकिस्तान है। जो दूसरा मुतालबा हमसे मुबैना तौर पे किया जा रहा है वो अफवाज पाकिस्तान में कमी का किया जा रहा है। और तीसरा मुआहदा जो है कीमतों में इजाफे का है, और इन्हीं कीमतों में इजाफे का जो मुतालबा है उसको पूरा करने के लिए ये 150 अरब रुपए का मिनी बजट लाया जा रहा है। सऊदी अरब ने फंड्स देने का ऐलान किया था, और तवक्को थी कि सऊदी अरब से फौरी तौर पर कोई फंड्स मिलेंगे, लेकिन अब उन्होंने भी उन फंड्स की फराहमी को IMF की शराइत से मशरूत कर दिया। बल्कि दीगर IMF के थ्रू वो कर्जे हमें प्रोवाइड करेंगे। हमारी हालत आज ये है कि हमने अपने एयरपोर्ट्स और शाहराहें गिरवी रखवा दी हैं। हम अपने सफारत खाने बेच रहे हैं, वही अगर के बर्तन बेच के अब गुजारा किया जा रहा है। और ये ही नहीं, पिछले 8 महीने में GDP की रफ्तार 6% से कम होकर 2% पे आ गई है। अब हमारे पास अगर कोई चीज़ बची है तो फ़ौज पाकिस्तान और हमारे एटमी असासे हैं। अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल सामने आए कि हमें इन 2 असासों पर भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। बड़ी अजीब सी बात है कि मीडिया पर करोड़ों रुपए के इश्तहारात देने वाली हुकूमत 80 से ज़्यादा जिसके वज़रा और मुशीरों की फौज फरमौज है, जिसमें अभी कल ही एक और का इजाफा हो गया। आलमी दौरों पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के खर्चे किए जा रहे हैं।
ایک طرف تو ہماری یہ شاہ خرچیاں ہیں اور دوسری طرف ہماری معاشی وہ پوزیشن ہے جس میں ہم کشمیر کو لے کے جنیوا سے لے کر ملک کے دارالحکومت تک گھوم رہے ہیں اور ہمیں کہیں سے کوئی آسرا نہیں مل رہا ہے۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ جو قومیں خود انحصاری کا راستہ نہیں اپناتی، جو قومیں اپنی ترقی کے لیے خود جدوجہد نہیں کرتی، جن قوموں کی لیڈرشپ مخلص نہیں ہوتی، جن قوموں کی لیڈرشپ خود کرپٹ ہو، بدعنوان ہو، ان کے ذاتی تو معاشی امپائرز ان کی کھڑی ہوں اور قومی ادارے تباہ ہوں، تو یقینی طور پہ۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، وہ قومیں جن کے لیڈر رہتے باہر ہوں، ان کے اثاثے باہر، ان کے بچے باہر، ان کا علاج باہر، ان کی تعلیم باہر، وہ صرف ملک میں حکمرانی کرنے آتے ہوں، ان کے اثاثے باہر ان ملکوں کے پاس ہوں جو بلیک میل کر کے قومی پالیسیوں پہ کمپرومائز کرنے پہ ہمیں مجبور کرتی ہوں، تو کیا وہ حکمران کمپرومائز پہ مجبور نہیں ہوتے ہوں گے جن کے اربوں خربوں ڈالر ان کے بینکوں میں پڑے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں، انہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ کل ہی حکومت نے اپنے ان ارکان کی ایک فہرست منگوا دی جن کے بارے میں انہیں خدشہ تھا کہ کہیں یہ پارٹی کے خلاف بغاوت نہ کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کے دیگر لیڈروں نے، میڈیا نے یہ رپورٹس شائع کی کہ نون لیگ کے بہت سارے ارکان، کہیں پر 26 کہا گیا، کہیں پر 15 اور 4 تو کنفرم جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے، وہ پارٹی سے پرواز کے پر تول رہے ہیں۔ تو اب ان میں فنڈز تقسیم کر کے سیاسی رشوت دے کے انہیں واپس پارٹی میں رکھنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اس کے لیے بھی ایک بڑی رقم جو ہے مختص کر کے ان لوگوں کو پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ کراچی سٹاک ایکسچینج میں 200 ارب روپے ڈوب گئے لوگوں کے، مارکیٹ کریش ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی صنعتی یونٹ بند ہو رہا ہے۔ آخر ہم کس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے 10 مہینے پہلے رجیم چینج کیا تھا، وہ آخر انہیں اکاؤنٹیبل کون کرے گا؟ کون ان سے پوچھے گا کہ یہ تباہی، معاشی تباہی کس طاقت کے اشارے پہ لے کے آئے ہیں؟ ہمارے سرحد پہ تخریب کاری شروع ہو گئی ہے، ہمارے بارڈرز کو پرامن بنا کے ہم جو سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ بڑھانا چاہ رہے تھے، ہم جو رشیا تک ٹریڈ بڑھانا چاہ رہے تھے، ہم جو فار ایسٹ تک ٹریڈ بڑھانا چاہ رہے تھے، ہم جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کو ایکسپینشن دینا چاہ رہے تھے، ہم جو افغانستان میں ٹریڈ کو بوسٹ اپ کرنا چاہ رہے تھے، اس صورتحال سے نکال کے ہمارے اس بارڈر کو جنگ و جدل کے نظر کرنے کی سازش آخر کون کر گیا؟ کس کی سازش ہے یہ؟ اور ہم کس کے لیے کرائے کے فوجیوں کے طور پہ استعمال ہوتے رہے ہیں، اور کس کے لیے اب پھر سے کرائے کے فوجی بنانے کی ہمیں سازشیں ہو رہی ہیں؟ ناظرین، حالات یہ ہیں کہ آج عوام پریشان ہیں، مہنگائی کا بھوت کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، اور ایسے میں اس کے ساتھ ساتھ کرپشن عروج پر ہے۔ اندرون سندھ کی حالت ایسی ہے جو ناقابل بیان ہے، ایسا لگتا ہے سندھ انقلاب کی دہلیز پہ ہے۔ ناظرین، کراچی میں ایک بار پھر ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ لگ گیا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے مبینہ طور پہ 2 میئر لانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک شہر میں 2 میئر لائے جا سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اس اعلان کے بعد کہ وہ میئر کے انتخاب میں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کی امیدیں خاک میں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے دھاندلی، دونس، دھمکی، انتظامیہ کے استعمال اور الیکشن کمیشن کی جائز اور ناجائز مبینہ سپورٹ کے ساتھ جس طرح اپنے آپ کو نمبر 1 پوزیشن پہ لایا، نمبر 3 پوزیشن سے، اس کے بعد بھی وہ میئرشپ کے حصول میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ کمپرومائز کر کے بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح ڈپٹی میئر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے تگودو میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری دانش میں اخلاقی اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کر لے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے، غیر مشروط اعلان کیا ہے، میئر جماعت اسلامی کا ہو اور ڈپٹی میئر پی ٹی آئی کا ہو، یہی ایک انصاف کا تقاضا ہے۔
پیپلز پارٹی کی کہیں سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے۔ پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے اس صوبے پہ حکمران ہے۔ اس نے سندھ کا جو حشر کیا ہے، اندرون سندھ کا جو حشر کیا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کا جو حشر کیا ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ایسے میں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی طرح جماعت اسلامی کو دباؤ میں لا کے اپنے ساتھ ملا لیں گے، اوپر آپ کی حکومت ہوگی، نیچے آپ کے کونسلر ہوں گے، اور اس کے بعد میئر کراچی کو اپنا ایک مورا بنا کے آپ اپنی مرضی سے چلیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی کا ہے، ڈکٹیٹرانہ، جاگیردارانہ، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو اپوننٹ بن کے ہی یہ حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں کراچی کے، اور وہ تب ہی ہوگا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کر یہاں اس شہر کے عوام کی نمائندگی کریں۔ ادروائز پیپلز پارٹی کے جو فلسفے ہیں، یہ ماضی میں ڈھاکہ کے حوالے سے ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ پیپلز پارٹی کا ہی نعرہ تھا۔ اگر شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان کا اقتدار دے دیا جاتا تو پاکستان کا بھی نہ ٹوٹتا، لیکن یہ سب کچھ کسی کے ہوس اقتدار کی وجہ سے ہوا۔ آج کا یہ نعرہ اگر واقعی ہے، جو ہم تک رپورٹس پہنچی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 2 میئر ہو، تو یہ تو ایک مذاق ہے کہ ایک شہر میں 2 میئر ہوں۔ یہ وہی اس خبر کو سننے کے بعد بے ساختہ ہمارے ذہن میں وہیں ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ آیا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ جماعت اسلامی سے پیچ اپ کے لیے پیپلز پارٹی اتنی بے چین ہے کہ سعید غنی صاحب کہتے ہیں آپ آئیں، بیٹھیں گے تو بات ہوگی، رشتہ آئے گا تو جواب ملے گا۔ گویا عوامی مینڈیٹ کا احترام پی پی کے نزدیک رشتہ دینے کے مترادف ہے۔ عوامی مینڈیٹ کا احترام اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ جس طرح کسی سے رشتہ لینے کے لیے منت سماجت پہ اتر آتے ہیں، اس طرح جا کے پیپلز پارٹی کی منت سماجت کریں، تو تب آپ کو میئرشپ ملے گی۔ اور جماعت اسلامی کا مزاج وہ نہیں ہے کہ تشتری میں رکھ کے دی ہوئی عوام کی طرف سے چیز کسی کے حوالے کر کے ان سے بھیک مانگے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کل یہی کہا ہے کہ ہم جب تک ہمارا حق تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، بات آگے نہیں بڑھے گی، اور پورے شہر میں ایجیٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے حافظ نعیم الرحمن صاحب کو فون کال کی، انہوں نے کہا جی بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو بیٹھ کے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے پس پردہ مبینہ طور پہ یہی ہے کہ ڈپٹی میئر ہمارا ہونا چاہیے، آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ آپ کمپرومائز کر لیں، کیونکہ صوبائی حکومت ہماری ہے۔ اگر میئر آپ کا آ بھی گیا، ہم آپ کے تعاون آپ سے نہیں کریں گے تو آپ شہر میں چل نہیں سکیں گے۔ یہ وہ دھمکی ہے جس کے ذریعے پیپلز پارٹی ڈپٹی میئر کی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ ناظرین، اس دوران ڈی آر او آفس کماڑی کے باہر پرامن دھرنا دی ہوئی پی ٹی آئی کے منتخب کونسلرز، جس میں خواتین بھی شامل تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ منتخب کونسلرز بھی تھے، پرامن دھرنے پہ پیپلز پارٹی نے دھاوا بول دیا، پتھراؤ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پولیس ایکشن میں آئی۔ انہوں نے الٹا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا اور بعد میں مشلکوں پہ ان کو آزاد کیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا پی ٹی آئی والوں کا کہ آپ ہمیں نتائج دیں، جو نتائج ہمیں الیکشن بوتھ سے ملے ہیں اس کے حساب سے ہمیں رزلٹ چاہیے، لیکن یہ فارم 11 دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اندر ہی اندر مبینہ طور پہ سیلیں تک توڑ کے لفافوں کی، بیگز کی ووٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ یہی الزام جماعت اسلامی بھی لگا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ باقاعدہ بیگز کی سیلیں توڑ کے ووٹوں کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر ایسی جمہوریت پہ تھو ہے۔ ناظرین، حبیب بینک، قیوم آباد، یونیورسٹی روڈ، ملیر ہال، جگہ جگہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مظاہرے امکانی طور پر مزید آگے بڑھیں گے۔ آج کراچی شہر میں جماعت اسلامی تشکر کا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ سراج الحق صاحب تشریف لائے ہیں اور یہاں عوام کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں جماعت اسلامی والے۔ جماعت اسلامی نے بڑے متحرک انداز میں یہ ووٹوں کی چوری کے خلاف
منظم ایک تحریک چلائی ہے. 2 سیٹیں انہوں نے واپس لے لی. ابھی مزید 4 سیٹیں ان کا کہنا ہے کنفرم، ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے ان کی ہیں، اور 10 سیٹیں وہ ہیں جن پہ انہوں نے اعتراضات داخل کیے تھے، ان پہ تو ابھی بات ہی نہیں ہے. ان 6 میں سے 4 سیٹوں پہ اب عدالتوں میں معاملہ گیا ہے، وہاں سے فیصلہ ہوگا. یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، پیپلز پارٹی کا سلوگن. سوال یہ ہے کہ کیا عوام کے ووٹ کو اس طرح عزت دیتے ہیں آپ؟ عوام نے اگر آپ کو ووٹ نہیں دیا، آپ کے مخالفین کو ووٹ دیا، تو آپ باوقار طریقے سے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں. اس کے بجائے آپ دھونس دھاندلی اور جبر کے ذریعے، طاقت کے زور پہ، حکومت کے زور پہ اگر نتائج کو تبدیل کریں گے تو آگے جا کے عوامی سطح پہ آپ کے خلاف جو رد عمل سامنے آئے گا اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ امید ہے زرداری صاحب 24 گھنٹے میں ہماری جیت تسلیم کریں گے. ممکن ہے آج کے جلسے میں ان کے اعلان سے پہلے، ان کی تقریر سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا پیچ اپ ہو جائے. حافظ نعیم الرحمن صاحب سے پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات کے پٹاری سے کیا برآمد ہوتا ہے. ناظرین، نون لیگ کے ٹوٹنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، سعد رفیق صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، مبینہ طور پہ یہ اور ان کے ساتھ ایک بڑی ٹیم مریم بی بی کی قیادت میں کام کرنے سے انکاری ہے، اور انہوں نے متبادل راستہ اختیار کرنے اور پارٹی کو الگ سے منظم کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے. سینئر صحافیوں سے بھی اس سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے، اور بہت سے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی ہے. کچھ باوثوق ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ بھی یہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، الگ سے اپنی ایک مضبوط ٹیم بنا کے، ایک گروپ بنا کے شریف خاندان سے بغاوت کرنے کا اعلان ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیسری نسل میں جا کے ان کے بچوں کے غلام نہیں بن سکتے ہیں. ہماری اپنی ایک قدامت شخصیات ہیں، ہمارے اپنا ایک کیریئر ہے. یہی صورتحال پیپلز پارٹی میں اعتزاز احسن صاحب اور دیگر لیڈروں نے کیا. بلاول جیسے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کے بجائے انہوں نے باوقار طریقے سے خاموشی کا راستہ اختیار کیا. لیکن یہاں خاموشی نہیں ہے، یہاں بغاوت ہے. خود میاں خاندان کے اندر بھی اب 2 گروپ واضح طور پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب، ان کے صاحبزادے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نون لیگ کی قیادت لاہور سے نکال کے ہزارہ منتقل کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ان کے قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پہ ہزارہ کو نون لیگ کی قیادت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے، ان کے دونوں بیٹے سیاست کے لیے اہل نہیں ہیں، وہ ملک سے فرار ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں ان پہ، پاکستان آ نہیں سکتے. وہ اپنی بیٹی کو آگے لانا چاہتے ہیں اور بیٹی اپنے بیٹے کو لانا چاہ رہی ہے. یوں لاہور سے ہزارہ تک کا یہ سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. دیکھیں یہ کہاں تک پہنچتا ہے. مریم بی بی کو چیف آرگنائزر بھی بنا دیا گیا ہے، ان کو بہت سے سینئر لیڈروں کے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے شہباز شریف کا گروپ بھی پریشان ہے، اور وہ لیڈرز جو شہباز شریف اور میاں نواز شریف سمیت ان کے بچوں کی چمچے گیری کے لیے تیار نہیں ہیں. اس طرح نون لیگ 3 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ 4 ارکان نے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے پارلیمنٹ کی سیٹ چھوڑنے کے لیے کہا ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے ایک ولاگ میں تذکرہ کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا انہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا. وہ آزمائش یقینی طور پہ یہی ہوگی کہ کل کلاں اگر شہباز شریف صاحب کو اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس موقع پہ یہ ارکان جو ہیں انہیں ووٹ نہ دیں. اس کے علاوہ 15 سے 26 ارکان ایسے ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں. نیچے رہ جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ، وہ جو کہتا پھرتا تھا کل تک کہ ہم نے تو
48 की जंग भी हारी थी, हम तो 65 की जंग भी हारे थे, हम 71 की जंग भी हारे थे, और ये जर्नैल तो हमारी हड्डियों से गुदा भी निकाल के खा गए। न जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने आसिम बाजवा साहब को इन जैसे साहिबान को वज़ीर दिफा, ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को वज़ीर दिफा बनाने और एक ऐसी हुकूमत को लाने पे मजबूर कर दिया जिसने मुल्क की मईशत का भट्टा ही बिठा दिया। और नाजरीन, अब जबकि नून लीग में टूट फूट का सिलसिला शुरू हो गया है, खान साहब को आलमी इस्टेब्लिशमेंट हजम नहीं कर पा रही है, उनके रास्ते में हाइल नज़र आ रहे हैं। इस मुल्क पे जो डिक्टेशन की बुनियाद पे हुकूमतें चलाने का उनका अयूब खान से अब तक का एक मिजाज रहा है, बल्कि लियाकत अली खान साहब के दौरे से लेकर अब तक उस सोच को बदलने के लिए खान ने जो कोशिशें शुरू की हैं, ये कोशिशें आलमी साम्राज्य को किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हैं। वो खान को कबूल नहीं करना चाहते हैं, नून लीग टूट फूट का शिकार है। ऐसे में उनकी उम्मीदों का मरकज़ बिलावल साहब है, जिसे पाकिस्तानी अवाम तस्लीम नहीं कर रहे हैं, कबूल नहीं कर रहे हैं। एक लीडर के तौर पे बिलावल साहब अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि बिलावल तो क्या, पूरी PDM 13 जमातों पर मुश्तमिल खान के आगे ढेर है। ऐसे में एक बेचारा बिलावल उसको तो और उसके वालिद साहब को तो अंदरून सिंध को बचाने को, देही सिंध को बचाने के लाले पड़े हैं। वो कराची और हैदराबाद में जो खेल खेल रहे हैं इस वक्त इमरान खान के खिलाफ, और ये जो एक तासुर बनाने की, बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची में इमरान खान हार गया है, ये दरअसल इसी साजिश का हिस्सा है कि इमरान खान को अंदरून सिंध आके पीपल्स पार्टी को वहाँ से बेदखल करने का मौका ना मिले। तो जो लोग अपने घर को नहीं बचा सके लाहौर में, और जो लोग लाड़काना में अपने घर को बचाने की पोजीशन में नहीं हैं, वो मुल्की सतह पे खान का क्या मुकाबला करेंगे। इसलिए बिलावल किसी की ख्वाहिश तो हो सकता है, पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश बहरहाल नहीं है। PDM के सरबराह फजलुर रहमान साहब ने PTI के जिन 35 हलकों में रेजिग्नेशंस कबूल किए गए हैं अरकान असम्बली के, उन हलकों में खान का मुकाबला न करने का ऐलान कर दिया। यानी ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो पहले इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे थे, अब जब खान ने कहा नहीं हम असम्बली में आते हैं तो इस्तीफ़े कबूल कर लिए। अब इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं तो भाई पूरे मुल्क में इस वक्त 65 से 70% असम्बलियाँ नुमाइंदगी से महरूम हैं। आप 25% को लेके और 30% को लेके मुल्क को चला रहे हैं। ऐसे में मज़ीद अरकान के रेजिग्नेशंस आप एक्सेप्ट करके फिर आप ज़मीनी इंतखाबात कराना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे ऐसे हालात में कि जब कौमी इंतखाबात के लिए महज चंद माह का पीरियड रह गया है। कितने शर्म की बात है कि हम सियासत के नाम पे ज़ाती मुफादात को किस तरह लेके चलते हैं। हम आप कहते हैं कि जी आप इम्पार्शियल बात, इस तरह एग्रेसिव बात आप करते हैं, उसके बजाय आप बैलेंस क्यों नहीं करते हैं। हम कहाँ बैलेंस करें। यहाँ पे मुझे मौला अली का वो कौल याद आता है कि जो आदमी सबको खुश ना कर सके वो सच पे होता है, और जो सबको खुश करने के चक्कर में होता है वो मुनाफिक होता है। इसलिए कि एक तरफ झूठ है, एक तरफ सच है, एक तरफ जबर है, एक तरफ अदल की उम्मीद है, एक तरफ नाइंसाफ़ी है, एक तरफ इंसाफ के लिए जद्दोजहद है। ऐसे में आप बताएं कि हमारे लिए किस तरह मुमकिन है कि हम सच और झूठ में एतदाल पैदा करने की कोशिश करें। झूठ झूठ है, सच सच है, जुल्म जुल्म है, अदल अदल है। नाइंसाफ़ी और इंसाफ के दरमियान एक दीवार हाइल है, एक खलीज हाइल है। उसको पाटना कम से कम उम्र के इस हिस्से में मुझ जैसे लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। नाजरीन, PDM की तरफ से इन इंतखाबात में खान का मुकाबला न करने का ऐलान दर हकीकत एक और एतराफ़ी जुर्म है, एतराफ़ी शिकस्त है, माज़रत एतराफ़ी शिकस्त है। और उसके बावजूद ज़मीनी इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमिश्नर साहब और उसके साथ साथ मौजूदा PDM हुकूमत जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, ये मुल्क के ख़जाने पे मज़ीद एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ होगा। इन लोगों की अना, ज़िद, हठधर्मी, मुफाद परस्ती और अपने अहदाफ के लिए मुल्क को इस तबाही तक पहुँचाने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है। अल्लाह हम सबको समझ बूझ
اور فکر عطا کرے، اور اللہ پاک پاکستان پہ رحم فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور نئے پروگرام کے ساتھ، کسی اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔